हाँ, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा यीशु तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, हमें नया जोर देने के लिए, नई ताकत देने के लिए, और दुश्मन की फौजों पे और खास तौर पे इन दिनों जो खुदा तू हमें सिखा रहा है इसकी जैसबल के बारे में, खुदा और खुदा तो हमें बता रहा है कि कैसे कैसे ये हमारी जिंदगियों में आ जाती है, और कैसे हमने इन सारी बातों के ऊपर, इसकी गलत तालीमों के ऊपर, खुदा झूठी बातों के ऊपर, झूठी नबूवतों के ऊपर, हरामकारी के ऊपर, खुदा और ये जो हमें खाने खिलाती है वो कुर्बानियों के, किस तरह से हमने इसकी चालाकियों मक्कारियों पे फतह हासिल करनी है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तू हमारे ऊपर इसके सारे जो चालाकियां हैं, मकारियां, वो खोल रहा है, वो बयान कर रहा है खुदा, ताकि तेरे लोग खुदा तेरे ममसू, हम जो तेरे लोग हैं खुदा उसकी चालाकियों को समझ सकें, जो वो जाल जो हमारे चौगिर्द बिछाती है खुदा हम उससे छुटकारा हासिल कर सके और उसकी सारी कुदरत को अपने पांव तले कुचल सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ब्लेस यू, खुदा का शुक्र हो। हम जज्बल के बारे में सीख रहे हैं और हमने मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत से इसके बारे में थोड़ा सीखा था कि ये क्या है। ये नबिया है। ये जो क्या है, बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। कल हमने थोड़ा सा इसके ऊपर बात की थी कि ये नबिया है जो झूठी झूठी कह लें नबूवतें करती है। वो जैसे कल थोड़ा सा हमने सीखा कि हम किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, एक काम ही नहीं होना, ये तुझे जॉब नहीं मिलेगी, या ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ये झूठी नबूवतों में आता है कि हम एक नबी की कह लें जगह ले लेते हैं और हमारे मुंह से ऐसी किसी के लिए बातें निकल जाती हैं। तो मैं ज्यादा फोकस जो हमारी फैमिली है या घरों पे या औरतों पे कर रही हैं। हम चर्च में जो होता है ज्यादा उस पर नहीं बात करते। तो ये चर्च में भी झूठी नबूवतें होती हैं। फिर हमने सीखा था थोड़ा सा कि इसके टेबल पे हमने सीखा कि इसके मेज पे कितने जो वो नबी थे जो बाल के कह लें पुजारी थे और बाल के नबी थे, वो इसके साथ खाना खाते थे। मैं 450 शायद हमने कल पढ़ा था, है ना। तो वो क्या है, वो भी इसके साथ काम करते हैं। ये अकेली काम नहीं करती, क्योंकि हमने पीछे सीखा कि मलका है, ये क्वीन है, तो इसके साथ काम करते हैं। यानी ये नबिया है तो इसके साथ ये सारी जो कलन स्पिरिट्स हैं, बदरूएं हैं, वो काम करती हैं और उनको ये ऑर्डर देती है कि इसकी जिंदगी में जाके ये करो, ये करो, है ना। तो वो सारे उसके टेबल में से खाना खाते थे। तो अगर हम उसकी तालीम पे चलते हैं, जो कुछ कल हमने थोड़ा सा सीखा कि जो कोई सिखा रहा है ऐसी गलत बातें अपनी बेटी को या बेटे को या कोई भी चाची ताई, हमने सीखा कि वो अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं कि तू अपने बंदे दी गल ना मनी, या अपनी सास की बात ना, या इस तरह की जो हम गलत उनको पट्टियां कह लें पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उसकी टेबल सिखा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो क्यों हम उस्ताद बन जाते हैं, हमारे अंदर वो जैसे कह लेंगे जज्बल की जो स्पिरिट है वो काम करती है और हम उसको सिखा रहे हैं। हम उसके खुदा बन जाते हैं, हम उसके उस्ताद बन जाते हैं और उसको सिखा रहे हैं। तो हमारे अंदर ये काम कर रही है जज्बल की स्पिरिट, और गलत तालीमें उनको दे रही हैं, बजाय कि हम खुदावन की उनको तालीम दें, अपने बेटी को या बेटे को या और जिनको भी, या अपने हस्बैंड को। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको गलत तालीम दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि गलत जब किसी को भी हम कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो जैज़बुल की स्पिरिट हमारे अंदर काम कर रही है, क्योंकि ये इसकी खूबी थी, ये इसकी खासियत है कि ये क्या है, गलत तालीम देती है, लोगों को गुमराह करती है, बजाय कि ये हम खुदा उनके कलाम में से किसी को सिखाएं। नहीं, देख बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुझे अपने हस्बैंड की फर्मा बरदारी करनी है ना।
تو ہم اس کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اندر یہ اس کے کام ہو رہے ہیں، تو ہم اس کی ٹیبل میں سکھا رہے ہیں۔ پھر ہم نے تھوڑا کل بات کی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں خداوند خواب میں دکھا دیتا ہے کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا رہا ہے یا ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند دکھا رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے پیچھے چلا رہا ہے یا ہمیں کوئی غلط تعلیمیں جو ہیں وہ دے رہا ہے۔ تو اس طرح بھی کئی دفعہ خداوند ہمیں سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ایسی غلط تعلیموں سے بچ جائیں، اس میں سے نکل جائیں، کیونکہ وہ کیا کریں گے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، خداوند سے دور کرنے کے لیے یہ آتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کل تھوڑی بات کی کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تو اپنی بڈی دی گل نہ منیا کر، یا وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، تو اپنے بیٹے کی تعریف ہم کرتے رہیں کہ یہی ٹھیک ہے، یا اپنی بیٹی کو ٹھیک کہتے رہیں، اور جو داماد ہے اس کو ہم غلط کہتے رہیں، یا بہنیں ہوتی ہیں اپنے بھائی کی سائڈ لیتی ہیں نا کئی دفعہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ کیا کہتے ہیں جذبل کی اسپرٹ کام کری، اور اس کے اندر جس کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہہ لیں کہ وہ اخیب کی اسپرٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں کٹھی کام کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے جو نبی ہیں، تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور یہ کھانا کہاں سے جا رہا ہے، جذبل کی میز سے۔ جس طرح ہم نے کل تھوڑا سا بات کی کہ خدا ایک کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم شیطان کے اس میں سے ٹیبل میں سے اور خداوند کے ٹیبل میں سے اکٹھا نہیں کھانا کھا سکتے، ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو تعلیم ہوتی ہے اس کو کھانے سے ایک قسم کا کہہ لیں ایک کیا کہتے ہیں تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے نا۔ تو اس لیے یہ کھانے کا جو ہے یہ مطلب ہے کہ قربانیاں جو اصل میں آپ کہتے ہیں، ہم زیادہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ او جی یہ تو قربانیاں چڑھا ہے، گوشت ہے یا کچھ بتوں کے آگے جو کچھ چڑھایا ہے، تو وہ اگر کھا لیا تو وہ پتہ نہیں ہم نے بڑا کوئی، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ سب کیا ہے جسمانی طور پہ۔ لیکن اگر اسپرچولی طور پہ دیکھیں تو جو اس کی تعلیم پہ یا جو اس جیسے کام کر رہا ہے، وہ اصل میں وہ قربانی کا جو کھانا ہے، یا وہ جو بتوں کی قربانیوں کے آگے چڑھایا جاتا ہے، اصل میں ہم وہ کھا رہے ہیں، اور وہ ہم سبھی کھا رہے ہیں۔ اور جب کوئی اصل میں وہ کھانا کھنا آ جائے کوئی جی یہ جو آگے چڑھاتے ہیں، تو ہم بڑے اس کا پریز کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ نہیں کھانا آتے ہوتا ہے نا، نہیں۔ ہم اس طرح بھی اگر کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہیں یا داماد کو یا کسی کو بھی ہم، تو اصل میں اس کی میز سے ہم وہ بتوں کا جو قربانیوں کا جو کھانا ہے وہ کھا رہے ہیں، وہ تعلیم جو ہے اس کی جذبل کی وہ لے رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کل تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی، اور پھر ہم نے تھوڑا اس پہ تھوڑی بات کی تھی کہ یہ جو بستر پہ ڈال دیتا ہے یہ، کہ یہ ایسی ایسی بیماریاں ہماری زندگی میں یہ لے آتی ہے جذبل کی اسپرٹ، جو ہمیں بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیتی۔ ایک بیماری تو اسی نکلنے، دوسری بیماری، تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے، جذبل کی اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ پھر ہر قسم کا جو نشہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو مندر ہوتا تھا جہاں پہ یہ بال یا قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، اور ساتھ ان کی ایک کوئی ایسے کیا کہتے ہیں جو خون سے جیسے جسم کو کاٹتے ہیں، ایسی بھی رسمیں ہوتی تھی۔ اور وہ رسمیں جب کرتے تھے تو اس سے پہلے کوئی بھی جو نشہ ہوتا تھا وہ اس کو دیا جاتا تھا، تو اس لیے نشے کی جو اسپرٹ ہے وہ بھی وہاں سے ہی کہہ لیں نکلی ہے، کیونکہ جب بھی وہ اپنی کوئی رسم اس طرح کی، وہ شاید آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہو نا، کہ اپنے جسم کو کاٹ کے یہ خون نکالتے ہیں اور وہ پتہ نہیں اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، اس کے کسی چیزوں میں ڈال کے اس طرح دے دیتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا کرتا، کیونکہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، جادوگرنی بھی ہے، یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا۔ تو یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جادو ٹونا جو ہے وہ بھی سارا اس کے اندر پایا جاتا ہے نا۔ اور سارا نشہ جو ہے، کوئی بھی نشہ جو ہے وہ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کام کری ہے، جو بھی یہ کرتے تھے اپنے رسم، اور یہ جو سارا جو ہاتھوں کو دیکھنا اور جو بتانا یہ سارا اسی کے
انڈر کہہ لیں یا اس کے اختیار میں ہیں، یا اس نے آگے جو اپنی بدروہیں ہیں وہ چھوڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ جو نشے کی جو ہے نا لت لگ جاتی ہے کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے. کیونکہ اس کے وہ جو مندر ہوتے تھے جہاں پہ یہ قربانیاں چڑھاتے تھے یا سارا کچھ کرتے تھے، تو وہاں پہ نشہ بھی جو ہے ہم نے سیکھا تھا کہ یہ سیکس بھی وہاں پہ کیا جاتا تھا. جو بھی مندر میں آتا تھا ان کے، تو انہوں نے عورتیں جو آگے ہوتی تھی، جو پجارن یا جو بھی ہوتی تھی، وہ وہاں پہ جو مرد آتے تھے ان کے ساتھ یہ سیکس بھی کرتے تھے، اور ہر قسم کا جو نشہ ہے وہ وہاں پہ کیا جاتا تھا. تو یہ ساری کہہ لیں اس میں خصوصیات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. لیکن آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ محل اگلے ویک تک چلے گا. تو آج ہم اس کی بات کریں گے کہ یہ جو حرام کاری پہ لگاتی، خداوند کہہ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح، کہ یہ میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دیتی ہے. تو آج ہم جو حرام کاری یہ کرتی ہے یا کرواتی ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور کل ہم نے تھوڑا سا یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ دلوں کو کنٹرول کر لیتی ہے، کیونکہ خداوند کہہ رہا ہے کہ خداوند دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دلوں کو کنٹرول کر دیتی ہے. اور پھر خداوند نے کل جو ہم نے پڑھا مکاشفہ کی کتاب 2 باب میں کہ یہ کیا جو شیطان کی گہری باتیں ہیں، جب ہم کہہ لے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی گہری جو باتیں ہیں اس کو جانتے ہیں، لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتے، یہ جو بھی ناواقف ہے، تو جو کچھ اس کے پاس ہے، جب ہم زیادہ گناہ میں یا زیادہ اس میں یہ تاریکی کے کاموں میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری اس کی جو چلاکیاں مکاریاں وہ ہمارے اندر ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کے اندر زیادہ نہیں ہے، جس طرح خداوند نے یہاں سے بات ہی شروع کی کہ ٹھیک ہے ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم خدمت جو خداوند نے دی ہوئی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن خداوند یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی کام کر رہے ہیں، یعنی ہمارے اندر ہو سکتا ہے محبت ہے، ایمان ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر ابھی یہ جو جذبل کی اسپرٹ ہے، یہ عورت جو ہے یہ کام کر رہی ہے. تو ہم نے تھوڑی تھوڑی اس کی جو چلاکیاں ہیں، مکاریاں، وہ سیکھی. تو آپ سب نے دیکھا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ کام کر رہی ہے نا. تو اس لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس کی باتوں کو، اس کے کاموں کو کیا کرے گا، نکالے گا نہیں، تو خداوند کو ہمارے سے شکایت ہے. اور خداوند نے آگے کہا کہ میں، کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتی، اور میں اس کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی، یعنی جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. اور خداوند جو سزا اس کو دے گا وہ وہی سزا جو اس کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمیں بھی وہ سزا جو ہے وہ ملے گی. تو اس لیے اس کو جاننا، اس میں سے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں سیڈرک سے ریکویسٹ کروں گی کہ قضات کی جو کتاب ہے اس کا 16 باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں، جس میں ہمیں جو آج کا کہہ لیں کہ جو حرام کاری ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سیکھیں گے. قضات کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 16 سے، کہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو کیا کرتی ہے، ان سے حرام کاری کرواتی ہے. جی سیڈرک پڑھ سکتے؟ سیڈرک ہے ہمارے ساتھ؟ چلو پریز دی لارڈ جی. ہاں جی، قضات کی کتاب اس کا 16 باب، ہاں جی، اور اس کی 16 آیت سے آپ 22 آیت تک پڑھیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسے تو یہ 2-3 چیپٹر ہیں جس میں ساری سٹوری کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کے اوپر جانیں گے کہ یہ خداوند کے لوگوں کو جو مسح کیے ہوئے ہیں، جو نذیر ہیں، یعنی جو خدا نے اپنے لیے خاص، جیسے ہوتا ہے نا جو چن لیتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہی، تو ہم سب بھی کہہ لیں نذیر ہیں خدا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا. جس طرح خدا نے سیمسن کو چنا تھا اور اس کی ماں کو کیا کہا تھا کہ کوئی نشاور، مطلب نہ صرف وہ اس کا بیٹا جو پیدا ہوگا، بلکہ اس کی ماں کو بھی کہا تھا خداوند نے کہ تو ایسی کوئی چیز نہ لینا، کوئی نشاور یا کچھ، اور اس کے بال جو ہے نہ کٹوانا. جی سیڈرک.
تو اس نے جا کے کیا کیا، اس کو جو خدا کا بندہ تھا، سرما تھا، ہمیں پتا ہے سمسن کے بارے میں کافی لوگوں کو پتا ہوگا، ہے نا، کہ وہ خدا کا سرما ہے، سرما تھا، سوری. ہاں جی سوری ذرا صاحبہ. مجھے بتانا یہ کس کے بعد ہے؟ قذات کی کتاب ہے میرا خیال ہے، یشوا کے بعد ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کتاب، یشوا کے بعد. انگلش میں اس کو ججز، قاضی، بک آف ججز. 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 تھینک یو. ہاں جی، اس کا 16 باپ اور اس کی 16 آیت سے ہم پڑھتے ہیں، جو جی تھوڑی پڑھیں. سی سٹوری. جی پڑھو. 16 ورس سے کون سی ورس تک؟ 20 تک. 22 تک میرا پڑھ لیں. ہاں 22 تک. اچھا ٹھیک ہے. خدا ان کے پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اور اس کا باب نمبر 16 اور ورس نمبر 16 سے 22 تک. جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر استرا نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں. سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. جب دلالہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا، تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار آؤ کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے. تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا. پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا. تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے. خدا ان کے پاک ہاں جی. کلام کا پڑھنا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آمین آمین. ہاں جی، گاڈ بلیس یو. یہ اس میں اسٹوری سے کہہ لیں، بہت سارے ہمارے جو ہیں ان کو اسٹوری کا پتہ ہے نا. تو کچھ کو نہیں پتا، لیکن ہم سارا نہیں پڑھ سکتے، ہے نا. اس میں یہ فلسطی جو لڑکی تھی، اس کو یہ جو خدا کا نذیر تھا، خداوند کا ممسوح تھا، خداوند کا بندہ تھا، خداوند نے اسے ماں کے پیٹ ہی سے پیچھے اگر جا کے اس کے پڑھیں کہ تو خداوند کا فرشتہ اس کی ماں کے پاس آیا تھا، اور خداوند نے اس کی ماں کو کہا تھا کہ تو کوئی نشہ آور چیز نہ کھانا، ہے نا، پورے اپنے اس میں پریگننسی میں، کیونکہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ خداوند کا سرما ہے، یہ خداوند کا قاضی ہوگا، یعنی جج ہوگا، ہے نا، اور یہ خداوند کے لوگوں کو بچائے گا، یا ان کی جنگیں جو ہیں وہ لڑے گا، ہے نا. تو یہ جنگ جو بھی تھا سرما تھا. لیکن یہ جب ایسا ہوا تو ہاں، یہ کہہ لیں شیر کو ہاتھ سے مار دیا کرتا تھا، ریچھ کو، یا ایک ہڈی سے اس نے شاید سینڈر کو یاد ہو کہ کتنے ہزار جو تھے وہ اس نے بندے جو تھے مار، یعنی اتنا زور تھا، اتنی طاقت تھی اس کے اندر. تو یہ جو عورت تھی فلسطین کی، یعنی غیر قوموں کی، اس کو اس کے کہہ لیں پیچھے لگا دیا، یا لگ گئی، ہے نا. اور اس نے اس کو کیا کیا، اس کے اندر جو زور تھا، جو طاقت تھی، جو خداوند کا ہمارے اندر کہہ لیں، کیونکہ ہم اپنے زور سے تو کچھ نہیں کر سکتے نا، خداوند کے زور سے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی خدمت کر رہے ہیں، خداوند کے لیے کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو خداوند کے زور سے کر رہے ہیں نا، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ جو اس کے اندر زور تھا یا اس کے اندر طاقت تھی، اس کا راز جاننے کے لیے
اس کے مسے کو یا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس کے پیچھے لگی، اور یہ راز ہر اس میں روز اگر پیچھے تھوڑا سا پڑھیں تو جاننے کے لیے اسے مجبور کیا کرتی تھی. یہاں ہم نے پڑھا کہ وہ مجبور کیا کرتی تھی. تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ یہ روب سے ڈرا کے کام جو ہے کرواتی ہے. یہ کوئی جیسے کہ پیار محبت سے یا اس جال میں ٹھیک ہے پیار سے پھنساتی ہے، لیکن یہ اس کو مجبور کر رہی تھی. یہ دیکھے ہے نا یہاں پہ لکھا ہے اس نے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا، ہے نا کہتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کا اس کا رویہ ہوتا ہے. یہ جازبل کی جو اسپرٹ ہے یہ جہاں کہیں بھی مطلب اس کی کہہ لیں اثرات ہیں یا موجودگی ہے، کوئی بھی ہے، یہ بیوی کی صورت میں، ہسبینڈ کی صورت میں ہے، یا ساس یا کوئی بھی، یا ایسے جیسے کہہ لیں یہ اس کی محبوبہ تھی، ہے نا. لیکن اس کے اندر جو ایک وہ خصلت ہے، ایک جو رویہ ہے جو وہ وہی رہتا ہے کہ یہ اگلے بندے کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہے، وہ چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مجبور کر دیا سیمسن کو کہ وہ یہ راز جو ہے وہ بتائے، وہ کہ تیرے جو زور ہے وہ کہاں پہ ہے، یا زور کہاں سے آتا ہے تجھے، ہے نا، کہاں سے ملتا ہے. تو اس نے اس کو مجبور کر دیا، اور روز ہی اس کے پاس جیسے کہہ لیں کہ وہ ملتے تھے یا جاتے تھے، اور روز ہی وہ یہ بات پوچھتی تھی، وہ بھید جو ہے وہ پوچھتی تھی. تو اس لیے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا، اس نے جب بتایا کہ میرے بالوں میں زور ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بال ہوتے ہیں یہ جو ہماری قربانیاں ہم خدا کی حضوری میں چڑھاتے ہیں، جس طرح آپ سب کو یاد ہوگا جو مریم تھی جس نے خدا یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے تھے، آنسو سے اس کو پونچھا تھا، ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو جیسے کہہ لے خدا، جیسے رومیو کے خط میں لکھا کہ اپنے بدنوں کو ہم پیش کر دیتے ہیں، یعنی قربان ہونے کے لیے. تو یہ بال جو ہے اس میں ہی، یعنی جو ہم خدا کی حضوری میں قربانیاں چڑھاتی ہیں وہی ہمارا زور ہے، طاقت ہے. تو اس کے بالوں میں زور تھا، اس کے اس میں طاقت تھی، کیونکہ خداوند نے کہا تھا اس طرح نہ بنانا. اور پھر جو اس طرح ہے وہ گناہ کو بھی پیش کرتا ہے نا، کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے، گناہ نہ ہو. تو اس لیے یہ خدا کا جو زور تھا اس کے بالوں میں تھا. اور ہم نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا، اس کے جو زور جب اس کو پتا چلا کہ اس میں ہے، جیسے ہم اگر اپنی جسمانی طور پہ دیکھیں تو کئی دفعہ ہم ہوتا ہے کہ ہم گیت گاتے ہیں تو اس میں ہمیں مسا جو ہے خدا کا فیل ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم بائبل پڑھتے ہیں یا کوئی جو خدمت ہے، گیت گانے سے، دعا کرنے سے، کئیوں کے اوپر خدا ان کا دعا کا مسا ہوتا ہے نا. یا کئی جب میسج ڈلیور کرتے ہیں یا جو بھی اس کی خدمت ہے، جیسے ایوانجلزم کرتے ہیں تو وہ ایک مسا ہوتا ہے. تو اس نے وہ جو مسا تھا جہاں سے زور اس کو سیمسن کو ملتا تھا، اس نے وہ منڈوا دیے، اس نے وہ ختم کر دیا، وہ اس کی زندگی سے نکال دیا. بالکل اسی طرح جب ہماری یہ زندگی میں آتی ہے تو جہاں سے ہمیں زور مل رہا ہوتا ہے، فرض کریں گیت گانے کا ہوتا ہے تو ہمارا گلا ہی خراب ہو جاتا ہے نا. میسج دینا ہم نہیں دے سکتے، ایوانجلزم کے لیے فرض کرے جانا ہے تو وہ خدمت ہم سے چھین لیتی ہے. تو جس طرح اس نے سیمسن کے ساتھ کیا کہ اس کے سر کے بالوں کو منڈا دیا، ان کو فلسطینیوں کو اس نے بتا دیا کہ اس کے اندر اس کا زور ہے. اور انہوں نے کیا کیا، اس کی آنکھیں جو تھی وہ نکال دی، یعنی روحانی طور پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اندھا کر دیا، اور وہ اس کی جیسے کہہ لیں پھنس گیا. پھر اس کو زنجیروں سے جکڑ دیا، بیڑیوں میں ڈک اور قید کر دیا. تو یہ جب آتی ہے تو یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. پہلے ہمارا مسا جو ہوتا ہے، جو ہماری خدمت ہوتی ہے، وہ اس سے ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ کہہ لیں ایک دم سے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ یہ سلولی آہستہ آہستہ کام کرتی ہے. اور ہماری زندگی میں سے وہ جو مسا ہوتا ہے، وہ جو انائٹنگ ہوتی ہے خداوند کی، جس سے ہمیں زور اور طاقت مل رہا ہوتا ہے. یا جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹنگ میں آنے کے اوپر ہی وہ کوئی نہ کوئی ایسا وہ لگا دیتی ہے کہ ہم جہاں سے ہمیں زور مل رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم جا نہیں سکتے. تو یہ ہمارا مسا جو ہے اس کو پہلے ہماری زندگیوں سے ختم کر دیتی ہے، جس سے ہمیں زور مل رہا ہوتا ہے، طاقت مل رہا ہوتا ہے. ہمیں روحانی طور پہ کلام کی جو باتیں ہیں، جس طرح اس کو اندھا کر دیا تھا، اس نے کروا دیا تھا یا کر دیا تھا، ہے نا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ ملکہ ہے،
یہ خود نہیں کام کرتی، یہ کرواتی ہے، اس نے ارد گرد جو اس کے وہ کرندے ہیں یا نبی ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آرڈر کرتی ہے یا یہ مطلب کرواتی ہے۔ تو اس نے ان فلسطینیوں کے ذریعے کیا کیا، اس کی آنکھیں جو تھی وہ نکل گئی، اس کو قید خانہ میں ڈال دیا، اس کو بیڑیاں بلکہ چکی پیسنے پہ، یعنی جیسے کہ لیں سخت مشقت کا کام جو ہے یہ کرنا شروع ہو گیا۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ جب آتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، ہمیں اس طرح سے کر دیتی کہ ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے ہم چاروں طرف سے جکڑے گئے ہیں، ہمارے پاس مسا بھی نہیں ہے۔ اس نے سوچا سیمسن نے اٹھ کے کہ میں تو ابھی جھڑکوں گا، جیسے ہم کہہ لیں خدا ان کے جو منصوب ہیں یا خدا کے نبی کیا کرتے ہیں، ہم ڈانٹتے ہیں اور بدروحوں کو نکالتے ہیں اور نکل جاتی ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر مسا نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، ہم بڑے کی کہتے ہیں دبکے مارنے ہیں پر وہ نکلتی نہیں، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے، یہ جیسپل کی اسپرٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نیند سے اٹھے، جیسے کہ یہ نیند سے جاگا، اس کے اثر میں تھے، جیسے ایلیا کو ہم نے دیکھا کہ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، غلبے یا ایسے کہہ لیں نشے میں ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی سو رہا تھا۔ تو یہ ایک گہری نیند کا جو ہے روحانی طور پہ ہمارے اوپر ایک نشہ جیسا کہہ لیں، اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ اس میں دیکھے اس کے بال کٹ گئے ہیں، اس کو ہوش نہیں آئی، اس کو جاگ نہیں آئی ہے نا۔ تو یہ جب آتی ہے تو یہ اس طرح کی سچویشن ہماری زندگیوں میں ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور خدا کے ممسوحوں کو کیا کرتی ہے، اس طرح سے جکڑ لیتی ہے چاروں طرف سے، کہ روحانی طور پہ اس کا مسا نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ لکھا ہے کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا تھا، خداوند ہم سے الگ ہو جاتا ہے جب ہم زور ہوتا ہے تو سمجھے وہ ہمارے اندر کام کر رہا تھا، لیکن خداوند جب اس طرح سے ہم اس کی اثر میں ہوتے ہیں یا اس کے، تو خداوند ہم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ارد گرد پہلے ہوتا ہے، لیکن وہ من سے الگ ہو جاتا ہے جب اس کی کیونکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، ہم تاریکی کے کام کر رہے ہیں ہے نا، حرام کاری میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ سیمسن نے کیا کیا تھا، دلالہ کے ساتھ جو غیر قوم تھی، فلسطی تھے ہے نا، اس کے ساتھ اس کی دوستی یا یہ اس کو محبوبہ اس نے بنا لیا تھا، تو خداوند اس سے الگ ہو گیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیڑیوں میں جکڑا گیا اور اس کی آنکھوں کو نکال دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں چاروں طرف سے یہ خداوند سے دور کر دیتی ہے، اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، جس طرح کہ ایلیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا، وہ خودکشی کا سوچنا شروع ہو گیا، اور اس نے سیمسن نے بھی کیا کیا تھا، آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو اس نے خودکشی کی تھی۔ اس نے خداوند سے جب اس کے دوبارہ سے بال آگے تھے، ہم وہ آگے نہیں پڑھیں گے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے اس میں سے نکال، یا اس نے کہا ان کو سزا دینے کے لیے اس نے خداوند سے پھر سے وہ مسا مانگا، اور یہ خود بھی مر گیا، اور وہ پورا جو کہہ لے محل جیسا تھا جس میں اس کو باندھا ہوا تھا، تو وہ پورا گر گیا اور خود بھی یہ مر گیا۔ تو اس لیے جب اس نے کہہ لیں کہ جب اوور کم کا ہم سیکھیں گے تو تھوڑی سی اس پہ اور بات کریں گے، تو اس نے مسا بھی مانگا، یا اس نے انتقام پہلے لینے کے لیے مانگا تھا، اس نے توبہ نہیں کی کہ میں نے خدا غلط کیا یا مجھے معاف کر، اس نے توبہ کی، اس نے توبہ نہیں تھی کہ اس نے مسا مانگا تھا ان کو ایک قسم کا وہ ختم کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے جو فلسطین تھے۔ تو اس لیے کئی دفعہ یہ ہمارے جیسے کہ جب اوپر اس کا اثر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہیں ہمارے اوپر مسا جو ہے وہ نہیں رہتا، اور خداوند کے لوگ جو ہیں خالی کلے پھکا مار دینے یا بڑکا مار دینے، بدروہاں نو پھر کٹ دینے تو نکل دیا نہیں، جیسے اس نے کیا اس نے کوشش کی جھٹکا اپنے آپ کو کہ شاید میں جو ہے پھر سے جیسے میں پہلے میرے اندر زور ہوتا تھا تو میں ان کے اوپر فتح جو ہے وہ پالوں گا، لیکن زور جو طاقت تھی وہ اس کے اندر سے چلا گیا تھا، اور دشمنوں نے اس کے اوپر فتح پائی بلکہ اس نے نہیں پائی۔ تو یہ ہماری جیسے کہہ لیں آج اپنے گھروں میں کہہ لیں یا عورتیں یا ہم جو ہیں ہماری زندگی میں جب یہ اس کا اثر
تو ہم اس کا جو اثر ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ حرام کاری جو ہے جس کو ہم میرا خیال کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ عورتوں کے اندر اور ہم نے دیکھا کہ مردوں کے اندر یہ برابر ہی کام کرتی ہے، اس میں کوئی وہ فرق نہیں ہے۔ تو جس عورت کے اندر کہہ لیں یا اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں اسپرٹ کے، وہ عورت جس طرح ہم نے دیکھا کہ جیزبل جو تھی پہلا سلاطین میں اس میں 9 باب میں، کہ اس نے کیا کیا تھا، سرما لگایا تھا، میک اپ کر یعنی بال سوار کے، اور وہ کیا تھی، کھڑکی میں بیٹھ گئی تھی۔ اور امثال کی اس کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اس کا بھی کیا ہوا، جیزبل نے جب یاہو جو تھا وہ اس نے فتح کر لیا اس کے ملک کو، اور اس نے اس کی فکر میں نہیں پڑی، اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو پھر سے سجایا سوایا دوسرے مردوں کے لیے۔ اس کا اپنا مرد جو تھا، اپنا شوہر جو تھا، وہ نہیں تھا، وہ جنگ میں وہ ہم آیت پڑھیں گے، چلے آگے کر کے، ہے نا، لیکن اپنے مرد کو نہیں، دوسرے کے شوہر کو کہہ لیں یا دوسرے مردوں کو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کوئی وہ فرق نہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بچہ ہے، مرد جو ہے یہ اس کو پھسلانے کے لیے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھ گئی کہ میں کیا کروں، اس کو اپنی طرف متوجہ کروں، اور میک اپ کر کے یہ بیٹھ گئی، ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں کہہ لیں یا کسی مرد میں یا کسی عورت میں یہ جب آتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، یہ کہہ لیں گھروں میں ایسے ہوتا ہے، ہماری اپنی فیملی کے اندر کہہ لیں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں یا کچھ لڑکیاں یا بیٹیاں کیا کرتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں سب سے خوبصورت کیونکہ میں ہوں تو سارے مرد میری ہی طرف متوجہ ہوں، چاہے وہ میرا بنوئی ہے، کوئی بھی ہے، پاسٹر ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں سارے میری طرف متوجہ ہوں، سارے مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، کیونکہ اس کو اپنی خوبصورتی پہ بڑا مان ہوتا ہے، جس طرح کہ اس کو کیا تھا، اپنے اوپر مان تھا، غرور تھا اس کو کہ میں خوبصورت ہوں، میں ملکہ ہوں۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ یاہو جو ہے وہ جو فتح کر کے آیا تھا اس کے ملک کو، اس نے کر لیا تھا، تو یہ کیا ہے، اب میری طرف متوجہ، میرا بندہ کوئی گل نہیں تھے، وہ مر گیا یا جو بھی یہ ہو گیا، کوئی گل نہیں، یہ ہن جڑا نواں آیا ہے یعنی بادشاہ ہے یا حکمرانی کرے گا، تو میں اس کو پھنسا لیتی ہوں، میں اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہوں، اس کو اس سے کوئی، یا کہہ لیں کہ اس کو کسی سے محبت نہیں ہے، اس کو کس سے محبت ہے، اپنے آپ سے۔ اس کو خوبصورتی بھی کیا ہے، اس کو صرف اپنا آپ پسند ہے کہ میں ہی پوری جیسا کہ لیں دنیا میں سے خوبصورت ہوں، میں ہی ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں، باتیں کریں، مجھے دیکھیں۔ تو یہ مردوں میں بھی اسی طرح ہے کہ مرد کے اگر اندر یہ کام کریے تو مرد جہاں پہ بھی جائیں گے، فرض کرے گھر میں ہیں یا ہم فیملیز جیسے اکٹھے جیسے ہوتے ہیں، تو اس مرد کی یہ کوشش ہوگی کہ ساری لڑکیاں جو ہیں، ساری عورتیں کیا کریں، میری ہی باتیں سنیں، مجھے ہی دیکھیں، میری ہی تعریف کریں۔ وہ اس کی ہو سکتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی جو باتیں ہیں، یا اس کی کوئی طاقت ایسی جیسے آج کل جم وغیرہ یا جو بھی کہہ لیں، ہے نا، یا پھر اس کی دولت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، مرد اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں عورتوں کو، اور یہ بڑا جیسے کہ لیں ایک، اور یہ مردوں میں جب ہو تو وہ ان کی دوستیاں جو ہیں وہ زیادہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں لیکن ان کی پورا فوکس یا پوری توجہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے، جہاں پہ بھی جائیں گے، جاب پلیس میں ہیں، فیملی میں ہیں، گھر میں جیسے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آج کل تو کم ہی ہوتا ہے، پہلے بڑا ہوتا تھا کہ جی فیملیاں اکٹھی ہونی ہیں، شادی بیاہ پہ، کرسمس پہ، ہے نا، تو سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، تو جب ایسا مجمع سا ہوتا ہے تو اس مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، عورتیں میری ہی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ میرے میں کوئی ایسی بات ہے، تو اس میں جذبل کی اسپرٹ کام کر رہی۔ یہ آپ جہاں پہ بھی کہہ لیں دیکھیں تو آپ کو یہ پتا ہو، یا آپ یہ خود کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں میں بڑا اچھا تیار ہوتی ہوں، یا میک اپ، یا میں خوبصورت ہوں،
تو سارے کیا ہے میری ہی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ جیزبل کی اسپرٹ ہے. اس نے کیا کیا تھا، وہ میک اپ کر کے کھڑکی میں بیٹھ گئی تھی تاکہ کیا کرے، یاہو کو، دوسرے کے مرد کو، دوسری کے ہسبینڈ کو کیا کرے، اپنی طرف متوجہ کرے. تو اس میں یہ خاص، جہاں پہ بھی کوئی دوسری عورت آتی ہے، وہ چاہے آپ کی بہن ہے، چاہے کوئی بھی ہے رشتے میں، وہ کیا کرے گی، وہ اپنی طرف اس مرد کو متوجہ کرے گی. یا عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہوتی. چرچ میں جائیں گی، زیادہ اس کا فوکس ہوگا پاسٹر کے ساتھ میری بات چیت ہو، جو ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، یا کوئی جیسے میوزک جو لیڈر ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہو، فیملی میں ہو، تب بھی اس عورت کی کوشش ہوگی یا اس لڑکی کی کہ یہ بس میری ہی طرف دیکھے. اور عورتوں کے ساتھ جیسے کہہ لیں اس کا مقابلہ جیسے اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں دے نال میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے وہ پسند کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جذبل کی جو اسپرٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اگر کہہ لیں میرے اندر میں کر رہی ہوں، تب بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی اسپرٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اس طرح سے یہ ہمیں کیا کرتی ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے. اپنے اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگیوں پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ دوسروں کے اپنے فائدے کے لیے. اس میں کیا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے. یہ دوسری عورت چاہے اس کی بہن ہے، یا ہو سکتا ہے بہت ہی قریبی دوست ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو صرف اپنا ایک جیسے کہہ لیں اس سے مطلب ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، ملکہ یا خدا سمجھتی ہے، اور کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتی. جیسے کہ ہم نے کسی میں پڑھا، خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو موقع دیا کہ یہ توبہ کرے، جو بھی یہ کچھ کر رہی ہے، یہ غلط جو کر رہی ہے، تو خداوند نے اس کو موقع دیا. کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ایسے ذریعے ہوتے ہیں، کلام کئی دفعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، کئی دفعہ کسی پاسٹر کے ذریعے، کئی دفعہ کوئی گیت سن رہے ہوتے ہیں، یا تو خداوند ہمارے ساتھ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے میں نہ کروں، یہ چھوڑ دوں، یہ غلط ہے. یا ہمارے اندر سے پاک روح کی کئی دفعہ آواز آتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس آواز کو دبا دیتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. تو اس لیے توبہ نہیں کرتے، یہ اپنی غلطی نہیں مانتی. اور جو غلطی نہیں مانتا وہ کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا، وہ معافی بھی نہیں مانگے گا. کیوں مانگے گا؟ کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے میں ہی صحیح ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، وہ سب ٹھیک ہے، دوسرے جو ہے وہ غلط ہے. جس طرح اگر کسی کو اس طرح کہا جائے نا کہ تو اس طرح کر رہی ہے، جیسے ہو سکتا ہے میری بہن ہی ہو، تو میں اس کو کہوں کہ تو میرے بندے نو میرے کو مطلب کوشش کر رہی ہے چھیننے کی، یا تو یہ کبھی نہیں مانے گی. یہ کہے گی نہیں نہیں تو شکی ہے، تو اس طرح تیرے اندر یہ غلط جو ہے وہ چل رہا ہے، میرے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب میں خوبصورت ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے نا. تو یہ اپنی کبھی بھی غلطی نہیں مانے گی، یہ کبھی بھی نہیں کہے گی کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں، کیونکہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب جو ہے یہ میرا حق ہے، یہ میرا کرنا، کیونکہ میں خوبصورت ہوں، یا میرے اندر ایسی کوئی کوالٹی ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مرد خود ہی میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر رہے. جس طرح یہ جذبل کا یہ ایک میننگ تھا یا مطلب تھا اس کا، جو تیار ہو کے یہ بیٹھ گئی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ میں تو خوبصورت ہوں، ہے نا، تو وہ میری طرف دیکھے ہی دیکھے، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھ تو وہ رہا ہے. تو اسی طرح کہیں پہ بھی مرد ایسا کر رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں مانے گا، وہ مرد جو ہے کبھی بھی نہیں مانے گا کہ میں دوسری عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، یا میرے اندر ایسی جو لسٹ ہے، یا ایسا ہوس جو ہے، یا یہ جو کہہ لیں بری خواہش جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ نہیں مانے گا. یا عورت جو ہے جس کے اندر یہ کام کری، وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ یہ خداوند کے کلام میں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی توبہ نہیں کرتی، ہے نا. تو اس لیے آپ اس سے بات جو ہے، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ کا ہسبینڈ ایسے کر رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی ایسے کر رہی ہے، بہن کر رہی ہے، یا
کوئی بھی آپ کی وہ کر رہا ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہے، یا جاب پلیس پہ فرض کرے ہو رہا ہے، اور یہ اس کا کام ہے کہ دوسرے کے شوہروں کو جیسے کہہ لیں چھیننا، یا اس مرد کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو جو بیویاں ہیں اس کو کہہ لیں بہت، آپ لوگوں نے شاید گوائیاں یا سنی ہوں گی کہ چرچز میں ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارگٹ بناتی ہیں پاسٹر کو، اور بہت سارے پاسٹر جو ہے اس میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ دوسری شادی جو ہے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے وہ کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی آپ ایسے کہہ لیں کہ ایکسپیرئنس ہوا ہے، یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہی میں، یہ بہت ساری ایسی گواہیاں ہیں کہ پاسٹر نے، اور پاسٹر پھر کیا کرتے ہیں، خود ہی خدا کے کلام میں سے نکال کے بتاتے ہیں کہ نہیں، مینوں تو خدا نے آپ ہی کیا ہے کہ تو ایدے نال شادی کر لے، اور وہ کر لیتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے اس سے شادی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور وہ خدا کے ممسوح ہوتے ہیں، خدا کے لوگ ہوتے ہیں، خدا کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی عام کسی کی میں بات نہیں کری، یہ بھی فیملیوں میں بھی میں کرسچنوں کی جو مسیحی لوگ ہیں جو خدا کے کہہ لیں وہ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں چرچ میں، ہو سکتا ہے وہ کوئی لیڈر ہوں، ہو سکتا ہے ایلڈر ہوں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ عام ویسے تو ہم عام سارے ہی ممسوح ہیں، خدا کے مسح کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ خاص ان لوگوں کو گراتی ہے، جیسے سیمسن کیا تھا، خدا کا سورما تھا، اس کو اس نے گرایا، جس طرح ایلیا کو اس نے کوشش کی، لیکن ہم جب اس کا سیکھیں گے اوور کمنگ کا تو ہم دیکھیں گے ایلیا نے فتح پا لی تھی، ہے نا، لیکن سیمسن جو تھا اس نے فتح نہیں پائی تھی، یہ گر گیا تھا، اور اس کو اس نے یعنی اس طرح کا گرا دیا کہ اس نے بعد میں خودکشی جو تھی وہ کر لی تھی، ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو اس کی ایک خصوصیت ہے، یا اس کی خصلت جو ہے اس کی، وہ ہماری فیملیوں میں یا تو کوئی ہماری زندگی میں کر رہے ہیں، کوئی ساڈے بندے دے پیچھے لگا ہے نا، یا اسی کسی بندے دے پیچھے لگیاں وا، ہے نا، تو یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، یا ہماری بیٹی فرض کریں ایسا ہو سکتا ہے کر رہی ہو، یا ہمارا بیٹا جو ہے ایسا کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے مائیں فرض کریں، ہے نا، یا بیویاں، یا تو وہ دیکھ رہی ہیں، تو ہم جو ہے ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کے اندر اس وقت کیا ہے، اس کے اثرات میں ہے، اس وقت جیسے ہم نے دیکھا کہ ایلیا جب سو رہا تھا تو فرشتے نے 2 دفعہ آ کے اس کو نیند کے غلبے میں سے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایلیا کیا کرتا تھا، کھانا کھا کے پھر سو جاتا تھا۔ تو اس لیے جب اس کے اثرات میں ہوتے ہیں ہم، یا ہمارے اندر یہ کام کر رہی ہے، تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی جگا رہا ہے، کوئی ہلائے جلائے گا تو ہم پھر اس میں پھنسے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر اس نے غلبہ جو ہے وہ پایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس اگر اس طرح کے لسٹ میں ہے، حرام کاری میں ہے، بری خواہشوں میں پھنسا ہوا ہے ہمارا ہسبینڈ، یا ہماری بیوی، یا ہماری بہن، یا کوئی بھی جو آپ کے فیملی ممبر ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کریں، اور اس بدروح کو نکالنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے اس کے اوپر اس کا غلبہ ہے جذبل کا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک میں کہوں گی کہ ایک پوائنٹس ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جڑیاں اسی لمے لیکچر دیتے رہتے ہیں اپنے فرض کرے شوہر کو، یا بیوی اگر ایسا کر رہی ہے، یا بیٹی یا بیٹا ہمارا ایسا حرام کاری میں پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ نیند میں ہے، وہ غلبے میں ہے، وہ اس کے اثر میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے فرشتے نے اس کو بار بار ایلیا کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھنسا ہوا تھا، اس کو ہوش نہیں آیا۔ تو ہم جو خدا کے جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے نا، تو ہم اس کے لیے دعا میں ٹھہرے، ہم اس کے لیے روزہ رکھیں، اور گھٹنے ٹیک کے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، یہی ہماری محبت ہوگی، یہی، کیونکہ خداوند دیکھے ہمارے خداوند یسوع مسیح اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس کو پتا ہے ہم سارے ہی غلط کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، سارے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی بھی اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، تو ہمارا خداوند یسوع مسیح اس وقت کیا کر رہا ہے، ہماری شفاعت کر رہا ہے، ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے،
ہے نا, یہی لکھا ہے نا کلام میں کہ خداوند اس وقت یسوع مسیح کہاں ہے, خداوند کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے اور وہاں پہ ہماری شفاعت کر ہے. تو ہم جو خداوند کے لوگ ہیں, ہمیں بھی اگر نظر آ رہے کہ کوئی ہمارا ایسا کام کر رہا ہے ہمارا ہسبینڈ, تو ہم اس کے لیے شفاعت کریں, خداوند سے دعا کریں, روزہ رکھیں, اور جنگ کر سکتے ہیں تو روحانی جنگ ہم کریں, ہے نا, جس طرح کے آگے ہم آج تو نہیں ہو سکے, ہے نا, تو ہم سیکھیں گے کہ ایک قسم کا ایلیا نے روحانی جنگ جو تھی وہ کی تھی, تب اس نے فتح پائی تھی. تو اس لیے اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا ایسا جو پیارا ہے وہ پھنسا ہوا ہے, تو ہم اس کے لیے دعا کریں, جنگ کریں, روزہ رکھیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمارے پاسٹر کہا کرتے تھے, جیسے جو بھی کوئی غلط تعلیموں میں پھنسا ہوا ہے, تو جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاسٹر نے جاوید پہلے منع کیا تھا, کہتا کہ تو اس شخص سے بات نہیں کر رہا, تو اسپرٹ سے بات کر رہا ہے. اور بدروحوں کے وہ کیا کہتے ہیں, اس سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹ کے نکالا تھا, ان کے ساتھ وہ بات چیت نہیں تھا کرنا شروع ہو گیا. اور اسی طرح ہمیں بھی جو غلط تعلیموں میں پھنسے ہیں یا حرام کاری میں پھنسے ہوئے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی بھی ہمارا تو یا نشے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ اس بندے کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئے کیونکہ وہ اس کے کنٹرول میں ہے, غلبہ چھایا ہوا ہے نیند کا. جیسے یہ سیمسن کے اوپر کیا تھا, غلبہ چھایا تھا. ایلیا کے اوپر کیا تھا, نیند کا غلبہ چھایا ہوا تھا. اس کی آنکھیں نکال دی تھی انہوں نے, اس کی روحانی آنکھیں جو تھی وہ بند ہو گئی تھی سیمسن کی, ہے نا, اور اس لیے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے ہم جو خداوند کے لوگ ہیں, جو اس سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہمارا چاہے بچہ ہے, ہمارا ہسبینڈ ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, یا اور بہن بھائی ہیں کوئی بھی, تو ہم اس وقت اس کے لیے دعا کریں. ہم اس سے گھنٹوں گھنٹے 2-2 3 گھنٹے وہ میٹنگاں ہی کر دے رہی ہے, نہیں, اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اگر آپ درد رکھتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں, اور خداوند ان کو آزاد کرے گا. کیونکہ خداوند ہمارا زندہ خدا, اس کے اندر قوت ہے, طاقت ہے, قدرت ہے. یہ خطرناک کہہ لیں یا یہ اسپرٹ ہے, جذبل کی اسپرٹ, یہ بڑی ہے لیکن ہمارے خداوند سے بڑی نہیں ہے. ہمارے یسوع کے نام کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتی. یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہے, جادوگرنی ہے, لیکن ہمارے خدا کے سامنے, ہمارے زندہ خدا یسوع مسیح کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتی. اس کے نام سے وہ ہماری زندگیوں سے, ہمارے گھروں سے, ہمارے بچوں سے اس کو نکلنا ہی پڑے گا, ہے نا. تو اس لیے ہم گھبرائیں نہ, لیکن آپ کو میرا مطلب یہ بتانے کا یہ ہے کہ اس کی چلاکیوں کا ہمیں پتا ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بچپن سے ہم کرتے آتے ہیں, ہمارے بڑے بھی کر دے, پیو نے بھی انج کیتا, برا بھی انج کر دے رہے, ادھر ادھر سارے رشتے دار بھی ایسی ایسی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے, جیسے کہہ لیں رشتے دار یا ہماری اپنی فیملی یا ہم خود بھی, لیکن ہمیں پتا نہیں تھا. میں یہ کہوں گی, میں اپنی بات بتاؤں کہ مجھے اتنی جیسے زیادہ ڈیپ جو اسٹڈی تھی وہ نہیں تھی, لیکن اب تھوڑا تھوڑا پتا چل رہا ہے. تو اب میں بجائے کسی کو گھنٹوں گھنٹے لیکچر دیں دی کہ ہاں جی تو ٹھیک ہو جا, تو چھڑ دے, تو اے نہ کر, تو وہ نہ کر, نہیں. ہمارے پاسٹر کہا کرتے تھے, پالوس رسول نے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہے نا کہ خداوند کا روح اب ہمارے اندر ہے, اور جو حکم ہیں جو پہلے پتھر پہ لکھے تھے اب ہمارے دل کی تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ لکھا ہے کلام میں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہا کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے یہ سکھاتے رہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے کلام سب کو بتانا ہے, ایک کو جیسے کہہ لیں خدا ان کے کلام میں سے, لیکن اس طرح سے ہم کسی کو نکال نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا. تو جو بھی کوئی درد رکھتا ہے, اب ضرور آپ کا کوئی بھی پھنسا ہوا ہے, تو ہم مل کے دعا کریں. یہی
خداوند کی مرضی ہے، اسی لیے خداوند یہ چلاکیاں، اس کی مکاریاں ہمارے اوپر جو ہے کہہ لے کھول رہا ہے، یہ بھید جو ہے کہہ لے، ہے نا، تاکہ ہم مل کے یہ جو گروپ ہے خداوند نے، کیونکہ آرمی ہے، ہم فوج ہیں، ہم خطرناک ہیں ابلیس کے لیے، اس کے کاموں کے لیے. تو فوج کو جب تک جو دشمن کی فوج ہوتی ہے، اس کے جو تیر ہیں یا اس کے جو بھی ہتھیار وہ یوز کر رہا ہے، اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. کوئی بھی اگر یہاں پہ وہ تھوڑا سا فوجی ہے یا کسی کو تھوڑا سا پتا ہوگا، تو اس کو ضرور پتا ہوگا کہ ہمارے جو فوج میں یا آرمی میں کیا، یا جہاں پہ بھی، تو دشمن کی فوجیں جو ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہتھیار استعمال کرتی ہے، اس کے بارے میں ساری اسٹڈی جو ہے وہ دی جاتی، سارا بتایا جاتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ اس کی گولی کیسی ہے یا کتنا وہ خطرناک ہے، کیسے کیسے وہ کام کرتا ہے، کتنا نقصان پہنچاتا ہے، یہ تھوڑا کم ہے، یہ زیادہ ہے، اس سارے تیروں، تلواروں، گولیوں کے بارے میں یا بمبوں کے بارے میں وہ جو فوج ہے اس کو سکھایا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ یہاں پہ آرمی خداوند کی تیار ہو رہی ہے، خداوند کی فوج تیار ہو رہی ہے اس گروپ میں کہہ لیں. تو اس لیے اس کی چلاکیوں کو سمجھنا یا یہ کون کون سے ہتھیار استعمال کرتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہے نا، تاکہ ہم اپنے ان کا تیروں کا جو ہے ان کو واپس اسی کے سینے میں لگائیں، ہے نا. تو خداوند آپ کو اور مجھے بھی برکت دے، اور ہم اس زبردست خطرناک فوج کی طرح تیار ہوں جو کہ خداوند کا کیا ہے، لشکر ہے، خداوند کی فوج ہے، خداوند یسوع مسیح کی. اور جب خداوند یسوع مسیح ہر مزدون کی جنگ میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم بھی وہ جنگ جو ہے وہ کریں گے. اس لیے آج اگر جنگ کر رہے ہیں تو تائیں ادھر اچھا کے جنگ کریں گے، ہے نا. تو جو جنگ نہیں کرے گا پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ فوجیوں نے یا خداوند کے لشکر نے، خداوند کی فوج نے ہی اس وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ واپس جب آنا ہے، ہر مزدون کی جنگ جب ہوگی تو ہم نے جنگ لڑنی ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا مکاشفہ کی کتاب میں کہ پیچھے کیا ہے، خداوند یسوع مسیح آگے آگے ہے اور خداوند کا لشکر یا اس کی فوج جو ہے خداوند کے پیچھے ہے. تو اگر آج آپ جنگ لڑیں گے، ان کو اپنی زندگیوں سے، اپنے پیاروں کی زندگیوں میں سے ہم نکالیں گے، تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جنگ کے لیے واپس آئیں گے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند ہمیں ان فوجیوں کی طرح، ان زبردست خطرناک فوج کی طرح، لشکر کی طرح تیار کرے. تو گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سنیا. اوکے جی.